अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम मोमिना है, मगर घर में सब मनमोजी बुलाते थे क्योंकि जो मेरे जी में आता था मैं करती थी। मैं फितरतन जिद्दी थी। वालिदा बहुत समझाती थी लेकिन किसी की ना सुनती थी। मैं बस अपने दिल की सुनती, अपने दिल की हर बात मानती थी। घर वाले मेरे इस रवैये को नज़रअंदाज कर जाते, लेकिन स्कूल में टीचर्स मुझसे तंग थे क्योंकि मेरा जी चाहता तो स्कूल का काम करती, दिल ना करता तो ना करती और सजा भुगत लेती। मुझे इल्म था कि ये आदत अच्छी नहीं, मगर मैं अपनी इस आदत को छोड़ भी ना सकती थी। जैसे कि दिल पर काबू पाना मेरे बस की बात ना हो। छोटी और अकलौती बेटी होने की वजह से माँ बाप और भाई मेरी हर जिद मान लेते थे। अब मेरी आदत हो गई थी कि हर शख्स मेरी बात माने। कोई ना मानता तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन मेरा जी चाहा कि आज नासरा मेरे साथ गाड़ी में स्कूल जाए। हमारे घर काम करने वाली औरत खाला शब्बो की बेटी नासरा मेरी हम उम्र थी। अम्मी जान ने उसे भी स्कूल में दाखिल करवा दिया था। यूं मेरे साथ ही पढ़ती थी, ताहम हम अलग-अलग स्कूल जाती थी। मैं अपने भाई के साथ गाड़ी में जाती थी और नासरा अपनी माँ यानी खाला शब्बो के साथ पैदल स्कूल जाती थी। जब लड़कियों ने मुझे नासरा के साथ आते देखा तो पूछा कि तुम दोनों आज इकट्ठी क्यों आई हो? बस मेरा दिल चाहा कि हम साथ चलें, इसलिए इकट्ठे आ गए। वो मेरे जवाब पर लाजवाब होकर रह गईं। खाला शब्बो सिर्फ हमारे घर पर ही नहीं, दूसरों के घरों में भी काम करती थी। नासरा पढ़ाई में काफी तेज थी। होमवर्क करने में रोजाना मेरी मदद कर देती थी। यूं हमारी दोस्ती हो गई। नासरा का घर कच्चा और बोसीदा था और हमारे घर के करीब ही था। गली एक थी मगर थोड़ा सा फासला था। इसी वजह से खाला शब्बो को जब किसी शय की जरूरत होती हमारे घर आ जाती। अम्मी पुराने वक्तों से उन लोगों को जानती थी, इसलिए उनकी मदद कर देती, इज्जत से बात करती। खाला शब्बो कहती थी कि मेरा आप लोगों के सिवा कोई और नहीं है। अगर आपका आसरा ना होता तो मैं कब की ये मोहल्ला छोड़कर कहीं और जा चुकी होती। एक दिन नासरा ने मुझे बताया कि जब वो स्कूल से लौट रही थी तो एक लड़का गली में मिला और रोककर पूछा, तुम्हारा नाम क्या नासरा है? मैं हैरान रह गई कि इस अजनबी लड़के को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। खौफजदा हो गई कि इससे पहले वो कुछ और पूछे। मैं भाग खड़ी हुई। ये बात बताते हुए वो तो पसीना पसीना हो रही थी। तभी मैंने उसे तसल्ली दी कि परेशान मत हो, ये लड़कों की आदत होती है कि वो अकेली लड़की को देखकर बात करने की कोशिश करते हैं। नासरा ने कहा, अकेले स्कूल जाना मेरी मजबूरी है। अम्मी को सुबह काम पर जाना होता है। मुझे स्कूल छोड़ने जाती हैं तो उन्हें देर हो जाती है तो बाजी नाराज हो जाती हैं जिस घर पे वो काम करती हैं। अब तो वापसी में भी अकेले आना ही पड़ता है। मैंने कहा कि कल से तुम मेरे घर आ जाना, हम इकट्ठा पैदल चली जाया करेंगी और वापस भी एक साथ ही आ जाया करेंगी। यूं हम अब एक साथ स्कूल आने जाने लगी। एक रोज इकट्ठी घर लौट रही थी कि नासरा ने मुझे बताया, देखो ये वही लड़का है जिसने मेरा नाम बताया था। तभी मुझे शरारत सूझी और मैंने उसके करीब जाकर कहा, सुनो मिस्टर, तुम दूसरों के नाम तो मालूम करने के चक्कर में रहते हो, जरा ये तो बताओ तुम्हारा अपना नाम क्या है? मेरा नाम नासिर है, उसने फौरन ही जवाब दिया। मैं समझी कि उसने अपना नाम नासिर इस वजह से बताया है क्योंकि नासरा मेरे साथ थी जिसका नाम वो किसी तौर जान चुका था। उस लड़की की शरारत पर मैं मुस्कुरा दी और कहा, वाह बड़े हाजिर दिमाग हो। ये कहकर हम आगे बढ़ गए। हालात और खानदान का इंसान पर बड़ा असर होता है। मैं चूंकि खुशहाल घराने से थी, मुझ में जितना एतमाद था इतना नासरा में नहीं था। गुर्बत और मासी की बेटी होने की वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार थी। साथ ही बुज़दिल भी थी, हालांकि मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन थी। पढ़ाई में अव्वल जा रही थी, मगर जब किसी से बात करनी होती तो उसकी आवाज़ ना निकलती। मुझे वो इसलिए पसंद थी कि मेरी ताबेदारी करती थी, मेरे हुक्म की गुलाम थी। जाहिर है हमारी नौकरानी की बेटी थी और हमारे खर्चे पर तालीम हासिल कर रही थी, तो क्यों ना एहसानमंद होती। मैंने महसूस किया कि कुछ दिनों से वो चुप चुप रहने लगी है, जैसे कोई बात छुपा रही हो। पूछा भी, नासरा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों चुप चुप रहने लगी हो? आजकल स्कूल के होमवर्क पर भी तवज्जो नहीं दे रही हो? तो बोली, ऐसी कोई खास बात नहीं, छोटा भाई बीमार है तभी परेशान रहती हूँ। जल्द अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे, बच्चे यूं ही बीमार पड़ जाते हैं। मैंने उसे तसल्ली दी। कुछ अरसे से हमारी गली में एक मकान खाली पड़ा था, फिर पता चला किसी ने उसे खरीद लिया है। चंद दिनों बाद नए लोग भी मकान में आबाद हो गए। मैं स्कूल से वापस आई तो अम्मी ने बताया, नई पड़ोसी आ गए हैं, तुम खाना खा लो, उनसे मिलने चलते हैं। थोड़ी देर बाद हम दोनों माँ बेटी उनके घर चले गए। ये देखकर हैरत हुई कि खाला शब्बो, जो कि हमारी मासी हैं, उनके किचन में काम कर रही थीं। जाने कब उन्होंने उन्हें काम पर रख लिया था। खाला शब्बो ने जिक्र भी न किया था हमसे कभी। खैर, हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और नए पड़ोसियों से मिलकर आ गए। खवातीन काफी अच्छी थीं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कॉलेज में पढ़ता है और इंजीनियरिंग के आखिरी साल में है। मुख्तसर सी फैमिली थी। हमने शुक्र अदा किया कि ठीक लोग हमारे पड़ोसी हुए हैं। दूसरे रोज नासरा से स्कूल में बात हुई। बातों बातों में उसने कहा कि तुम नासिर के घर गई थी।
کون ناصر؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی وہی جو گلی میں ہمیں ملا تھا۔ اچھا وہ، میرے تو ذہن سے ہی اتر گیا تھا۔ ارے میں کب اس کے گھر گئی ہوں، بھلا مجھے کیا معلوم کہاں رہتا ہے؟ انہی لوگوں نے تو ہماری گلی میں مکان خریدا ہے، امی نے ان کے گھر کا کام بھی پکڑ لیا ہے۔ او اچھا، میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ مجھے تو علم نہیں تھا کہ ہم اس لڑکے کے گھر گئے ہیں اور وہ ہمارے پڑوسی ہو گئے ہیں۔ اصل میں مکان ناصر کو پسند آ گیا تھا، اس نے اپنے والدین کو مجبور کر کے خریدوایا ہے۔ اچھا، تمہیں کس نے بتائی یہ باتیں؟ اس کی امی نے میری امی کو بتایا ہے، ناصرہ نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ جس روز تم ان کے گھر گئی تھی کیا ناصر گھر پر تھا؟ نہیں تو، ان کی ماں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک بیٹا ہے اور وہ پڑھنے گیا ہوا ہے۔ کیا تم ان کے گھر گئی ہو؟ نہیں، میں تو نہیں گئی اور نہ میں کبھی جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس پر یہ بات کھلے کہ میں ایک ماسی کی بیٹی ہوں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اور ان کے گھر میں بھی۔ پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ تو کیا تمہیں وہ اچھا لگتا ہے؟ اگر وہ تمہیں اچھا لگتا ہے تو تمہاری میں اس کے ساتھ دوستی کروا دیتی ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہر انسان کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے۔ فرض کرو مجھے پسند کرتا ہو تو تب کیا؟ تو پھر میں کوشش کروں گی تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دوں، یعنی میرے ساتھ، ایک ماسی کی بیٹی کے ساتھ۔ اس نے حیرت سے مجھ سے پوچھا، جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی تھی۔ فی زمانہ یہ تھی بھی انہونی بات، بھلا امیر فیملی اپنے گھر کے برتن مانجنے والی کی بیٹی سے کیوں کر اپنے بیٹے کی شادی کر سکتی تھی؟ خیر بات آئی گئی ہوئی، تاہم ناصرہ ناصر کے گھر نہ گئی تاکہ اسے معلوم نہ ہو سکے کہ وہ ایک ماسی کی بیٹی ہے جو ان کے گھر میں کام کرتی ہے۔ ہمارا آنا جانا اس فیملی میں بڑھا تو امی اور ناصر کی والدہ کے بہت اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ میری بھی دوستی ان کی بیٹیوں سے ہو گئی، وہ اکثر ہمارے گھر آنے جانے لگیں۔ کئی بار انہی کے گھر ناصر سے میری مت بھیڑ بھی ہوئی اور ہم بات چیت بھی کرنے لگے تھے۔ جب ہماری بات ہوتی وہ ناصرہ کے بارے میں بھی ایک دو سوال ضرور کرتا تھا، مثلاً ناصرہ کیسی ہے، کہاں رہتی ہے اور ہمارے گھر اسے کیوں نہیں لاتی ہو، کس دن اسے اپنے ساتھ لے کر آؤ گی۔ میں اس کے سوالوں کے جوابات ٹال جاتی، کبھی اسے نہ بتایا کہ اس کی ماں تمہارے گھر روز کام کرنے آتی ہے، کیونکہ مجھے ناصرہ نے منع کیا ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ناصر نے تعلیم مکمل کر لی، ناصرہ اور میں نے بھی میٹرک پاس کر لیا۔ ناصرہ کا ارادہ آگے پڑھنے کا تھا، مگر غربت آڑے آ گئی اور وہ کالج میں داخلہ نہ لے سکی، جبکہ وسائل ہونے کے باوجود میں نے خود داخلہ نہ لیا کیونکہ میرا جی پڑھائی میں لگتا ہی نہ تھا۔ اب ادھر امی کو میری شادی کی فکر لگی، ادھر خالہ شبو کو ناصرہ کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ستانے لگی۔ بچیاں جوان ہو جائیں تو ماؤں کو ان کے اچھے رشتوں کی تو تلاش ہوتی ہی ہے۔ ایک دن امی نے ناصر کی والدہ سے میرے رشتے کے لیے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں ناصر کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہوں گی۔ والدہ نے خوش ہو کر کہا کہ میں مومنہ کے والد سے مشورہ کر لوں، آپ کو انشاءاللہ ہاں میں ہی جواب دوں گی۔ گمان بھی نہ تھا کہ میری تقدیر ناصر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ جب والدہ نے منگنی کا بتایا تو میں تو حیران ہو گئی، مگر انکار نہیں کیا کیونکہ ان کے گھر آنے جانے کی وجہ سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اچھے اور پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جب میں نے غور کیا تو مجھے ناصر میں بھی کوئی برائی نظر نہ آئی، بلکہ خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں۔ وہ انجینئرنگ میں پوزیشن لے کر پاس ہوا تھا اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دولت مند باپ کا بیٹا بھی تھا۔ بہرحال بڑوں نے آپس میں معاملات طے کر لیے، یوں میری اس کے ساتھ منگنی ہو گئی اور شادی 2 سال بعد ہونا قرار پائی۔ میری ناصرہ سے ملاقات ہوئی تو اسے خوش ہو کر میں نے بتایا، لیکن وہ اس خوشخبری کو سن کر خوش نہ ہوئی، خاموش ہو گئی۔ تب میں نے کہا کیا تم اس خبر پر خوش نہیں ہو؟ بولی یہ بات نہیں ہے، دراصل میری امی نے بھی میری منگنی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ کس کے ساتھ؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ کہنے لگی کہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کی پہلے ایک بیوی بھی ہے اور 6 بچے بھی۔ اس کی بیوی بیمار رہتی ہے، اس لیے دوسری شادی کر رہا ہے مجھے اس کی نوکرانی بنانے کے لیے، اور ماں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اس کی آمدنی اچھی ہے، مکان اپنا ہے، دکان کرتا ہے، بس اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو کیا تم اس رشتے پر خوش نہیں ہو؟ ظاہر ہے، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، ماں بھی مجبور ہے، اسے بھی کوئی ایسا داماد چاہیے جو غربت کے دنوں میں اس کا ساتھ دے، اس کا سہارا بن جائے، اسی لیے میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا ہے۔ تب میرے دل سے آہ نکل گئی، ہائے غربت کیسی بری بلا ہے۔ منگنی کے بعد ناصر کو ایک بڑی کمپنی میں اچھی ملازمت مل گئی، وہ دبئی چلا گیا۔ باقاعدگی سے اپنے گھر والوں کو خطوط لکھتا، فون بھی کرتا، مگر کسی خط میں میرا تذکرہ نہ کرتا۔ میں اس کی بہنوں سے پوچھتی کہ میرے بارے میں کوئی بات لکھی ہے یا نہیں، وہ کہتی نہیں، تمہارے بارے میں تو کچھ نہیں لکھا۔ ایک دن اس کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں اس کے گھر کا پتہ دیتی ہوں، تم خود اسے خط لکھو، کیا پتہ جب اسے تمہارا خط ملے تو وہ تمہارے ساتھ رابطہ شروع کر دے۔ علینا کے کہنے پر میں نے ناصر کو 2-3 خطوط لکھے، فون بھی کیا، مگر اس نے جواب نہ دیا تو میرا دل بجھا بجھا رہنے لگا۔ میری ایک سہیلی نے بیوٹیشن کا کورس کیا تھا اور پھر وہ دبئی چلی گئی تھی، وہاں اس نے اپنا پارلر کھول لیا تھا۔ میں نے اس سے رابطہ کیا اور یوں ہماری فون پر بات ہونے لگی۔ اس کو میں نے بتایا کہ میرا منگیتر بھی دبئی میں ہے، جی چاہتا ہے کہ میں بھی دبئی آ جاؤں، تو وہ بولی ہاں ضرور آ جاؤ، بیوٹیشن کا کورس بھی کر لو تو اچھا رہے گا۔ اب میری ناصر سے منگنی کو 1 برس ہو چکا تھا، مگر وہ یہاں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے علاوہ امی ابو بھی پریشان تھے، اور جب اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو وہ بھی گول مول جواب دیتے۔
ایک دن میری ناصرہ سے ملاقات ہو گئی. اس نے بتایا کہ اس کی سوتن بہت شفاق اور حاسد عورت ہے. اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتی ہے. شوہر بھی اسے اہمیت نہیں دیتا بلکہ اپنی بڑی بیگم کی شکایات پر دھنک کر رکھ دیتا ہے. اس بار جب اس نے ماں کے گھر جانے کو کہا تو شوہر نے اسے اتنا مارا کہ وہ مرتے مرتے بچی. تبھی اس کی ماں نے طلاق دلوا دی ہے. آج کل وہ میکے میں ہے. اس کی داستان سن کر تو مجھے بہت دکھ ہوا. سوچا کہ غریب لڑکیوں کے نصیب بھی کم اچھے ہوتے ہیں. ہم ناصرہ کے گھر گئے. اس کی ماں نے بتایا کہ وہ یہ گھر بیچ کر کہیں اور جا رہی ہیں کیونکہ انہیں ناصرہ کا علاج کروانا ہے. رقم کی ضرورت ہے. ناصرہ بہت بیمار ہے. خون کی کمی ہو گئی ہے. بات دراصل یہ تھی کہ وہ اپنے سابق داماد سے خوفزدہ تھیں. اسی وجہ سے وہ گھر کو بیچ کر کسی نامعلوم جگہ پر شفٹ ہونے کا سوچ رہی تھیں. میں نے پوچھا آنٹی ناصرہ کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ ہسپتال میں ہے. تو مجھے بھی لے چلیں، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں. تو مجھے بولی بیٹا 1-2 دن کے بعد تمہارے پاس آؤں گی، تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گی. پھر وہ رونے لگیں. کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر دی، سوتن پر بیاہ دیا. میری بچی مرتے مرتے بچی ہے. اب اسے خون کی بوتلیں لگ رہی ہیں. اس بات کے چند روز بعد ناصر کی والدہ ہمارے گھر آئیں. بتایا کہ ناصر آ رہا ہے. ہم سب خوش ہو گئے کہ اب میری قسمت میں بھی بہاروں کے پھول کھلنے والے ہیں. مگر تقدیر کوئی اور فیصلہ کر چکی تھی. ناصر نے آتے ہی شادی سے انکار کر دیا. کہا کہ فی الحال وہ شادی نہیں کر سکتا کیونکہ کمپنی کی طرف سے وہ امریکہ جا رہا ہے. 1 سال بعد جب وہ آئے گا تو شادی ہوگی. یہ حقیقت جان کر تو ہم سب پریشان ہو گئے. چند دن رہ کر وہ دبئی لوٹ گیا. اس نے مجھ سے فون پر بات تک کرنے کی زحمت گوارا نہ کی تو میرے دل میں کھٹکا ہوا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ میں منموجی قسم کی لڑکی تھی، جو جی میں آتا تھا ٹھان لیتی تھی کرنے کی. لہٰذا میں نے 6 ماہ کا بیوٹیشن کا کورس کیا اور اپنی دوست کو فون کیا کہ دبئی میں میرے لیے جاب دیکھو. وہ بولی تم میرے پارلر پر آ جاؤ، تمہارے ویزے کا انتظام میں ابو سے کہہ کر کروا دیتی ہوں. گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود میں نہ مانی اور دبئی جانے کی ضد جاری رکھی. مجبور ہو کر امی ابو نے بھی مجھے میری دوست کے پاس بھیجنے کی اجازت دے دی. دبئی پہنچی تو میری دوست نے مجھ سے گرم جوشی سے استقبال کیا، اپنے گھر لے گئی. میرا مقصد دراصل ناصر کی حقیقت معلوم کرنا تھا کیونکہ مجھے لگا وہ امریکہ جانے کا جھوٹ بول کر گیا ہے. اپنی سہیلی کی مدد سے بلا آخر میں نے اس کا کھوج نکال لیا اور جب اس کے گھر پہنچی تو حیرت سے مرتے مرتے بچی. اس کے گھر میں ناصرہ اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی اور ان کا ایک بچہ بھی تھا. اب سمجھ میں آ گیا کہ کیوں خالہ شبو نے ہمارے محلے کا اپنا گھر بیچا، مجھے ہسپتال کیوں عیادت کے لیے نہ لے کر گئیں. اور مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا کہ میری ماسی کی بیٹی جو کہ میری سہیلی تھی، جس کی تعلیم کا خرچہ سارا میری ماں اٹھا رہی تھی، اس نے مجھ سے کس قدر بڑا جھوٹ بولا اپنی شادی کے بارے میں، سوتن کے بارے میں اور اپنی طلاق کے بارے میں. اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ خود ناصر کے والدین کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا کہ ناصر پاکستان کئی بار آتا رہا. ناصرہ سے شادی خفیہ طور پر کر کے اس کو 1 سال پہلے ہی دبئی لے گیا اور مجھ سے شادی سے انکار کر دیا. میں نے ناصر سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے تو مجھ سے شادی کرنا تھی. بولا کہ اب بھی تم سے شادی کر لوں گا اگر تم ناصرہ اور میرے بچے کو قبول کر لو. کچھ شرم کرو، تم نے مجھے اور میرے گھر والوں کو ہی نہیں اپنے والدین کو بھی دھوکہ دیا ہے. میں نے اپنے والدین کو ہرگز دھوکہ نہیں دیا. انہیں بتا دیا تھا کہ میں ناصرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کی خاطر تم لوگوں کی گلی میں مکان خریدا تھا. لیکن جب امی ابو کو علم ہوا کہ وہ ایک نوکرانی کی بیٹی ہے تو انہوں نے شدت سے میرا مطالبہ رد کر دیا، بلکہ انہوں نے مجھے آمادہ کیا کہ میں تم سے شادی کر لوں اور پھر زبردستی میری منگنی تم سے کرا دی. تو میں نے بھی ٹھان لی کہ اگر یہ لوگ اپنی کریں گے تو میں بھی اپنی کر کے رہوں گا، کیونکہ میں بھی وہی کرتا ہوں جو میرا دل کہتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم بھی تو وہی کرتی ہو نا جو تمہارا دل چاہتا ہے. ناصر کی یہ ساری باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے افسوس اپنی سہیلی پر ہوا جس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے تمام باتیں چھپائیں اور حقیقت کیا ہے مجھے اسے آگاہ نہ کیا. اگر وہ میری مخلص سہیلی ہوتی تو مجھے پہلے ہی اپنی پسند سے آگاہ کر دیتی. اس طرح نہ میرا دل ٹوٹ اور نہ میرا وہ وقت برباد ہوتا جو میں نے 2 سال تک ناصر سے شادی کی امید میں گزارا.